बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 53वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है गोरियाँ। आज हम इस किताब के सफ़हा नंबर 477 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। बख्शी और बुखारी से मिलकर अली को एक अनजानी तसल्ली हो गई। हालांकि उन्होंने उसकी इमदाद करने का वादा नहीं किया था, लेकिन बख्शी और बुखारी दो अजीब शख्सियतें थीं। उनके पास बैठकर महसूस होता था जैसे अपनों के पास हो। बुखारी की बातें तल्ख थीं, लेकिन इसके खुश्क रवैये से मोहब्बत और हमदर्दी गोया रिश्ती थी। बख्शी की बातें मिठास भरी थीं और वो यूं जज्बात से सरशार रहने का आदी था जैसे भीगा हुआ कबूतर। अली ने अजीब सी तसल्ली महसूस की थी। न जाने कैसे अली को यकीन हो चुका था कि वो दोस्तों से घिरा हुआ है। पकड़े जाने या कैद हो जाने के फिक्र से तो अली आज़ाद था, बल्कि वैसे ही जैसे उस रोज़ सुलगे हुए सिगरेट के लिए वो शादी के जीने में 5 घंटे बैठा रहा था। अलबत्ता इसे एक डर था कि कहीं ऐसा न हो कि वो सोमवार को रात के 2 बजे मुकर्ररा जगह पर पहुंच ना सके। गोया उस वक्त इसका मकसद हयात सिर्फ ये था कि रात के 2 बजे वहां पहुंच जाए। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसके मुतालिक उसने कुछ ना सोचा था। वो उसके मुतालिक सोचना नहीं चाहता था। उसके बाद चाहे कुछ हो जाए, पड़ा हो। सोमवार के रोज़ बख्शी और बुखारी दोनों बार बार अली के पास आए और इसे मुहूम से तसल्ली देकर फिर चले गए। इनके अंदाज से मालूम होता था कि वो इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। अली के पास आकर भी वो अलग होकर आपस में बहस करते, झगड़ते और फिर कहीं चले जाते। शाम के वक्त वो दोनों अली को बाहर ले गए। पार्क में पहुंचकर वो एक बेंच पर बैठ गए। बुखारी ने अली के दोनों शाने पकड़ लिए। देखो भाई, जो कुछ हमसे हो सका हमने कर दिया है। अब गौर से सुन लो और अच्छी तरह समझ लो। रात को तुम अकेले जाओगे, लेकिन हम तुम्हारे बिल्कुल करीब होंगे, फिक्र ना करना। अगर कोई मुश्किल पड़ी तो, अगर बात बन गई तो तुम इसे लेकर नाव घर की तरफ न आना, बल्कि इससे मुतजाद सिमत की गली से होते हुए सड़क पर पहुंच जाना। सड़क वहां से 40-50 कदम दूर है। वहां तुम्हारे लिए एक मोटर खड़ी होगी। ये मोटर तुम्हें सीधी कराची ले जाएगी। अगर तुम कराची बखैर आफियत पहुंच गए तो फिर अल्लाह मालिक है। ऐन उस वक्त करीब की मस्जिद से मोज़न ललकारा, अल्लाहु अकबर। अली की नस नस में एक बरकी रोसी दौड़ गई। उसने पहली मर्तबा हैरत से बख्शी और बुखारी की तरफ देखा और महसूस किया जैसे वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हों जो अल्लाह वास्ते इसकी इमदाद कर रहे हों। बेमकसद, बेलाग इमदाद। अल्लाह! इसके दिल में पहली मर्तबा एक गूंज सी पैदा हुई। इसकी आंखों में शिद्दत तासुर से आंसू आ गए। मैं अली ने शुक्रगुजारी से इनकी तरफ देखा। यानी, वो बोला। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। बुखारी हंस पड़ा। हम ये काम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, उसने कहा। इसमें एहसान मंदी या शुक्रगुजारी का कोई मौका महल नहीं। बुखारी ने एक दबी दबी आह भरी और फिर गुलूगैर आवाज़ में बोला, जो खुद रोशनी से महरूम कर दिए गए हों वो दूसरों को राह दिखाने में मुसर्रत महसूस करते हैं। अली ने हैरत से बुखारी की तरफ देखा। उसने महसूस किया जैसे उसके पहलुओं में एक लामुतनाही खला हो जिसे दुनिया की तमाम नेमतें और मुसर्रतें पूर्ण ना कर सकती हों। अल्लाहु अकबर। मौज़न अजान ख़त्म कर रहा था। अल्लाहु अकबर। अली के दिल की गहराइयों से आवाज़ आई। सामने बुखारी मुस्कुराने की शदीद कोशिश कर रहा था। करीब ही बख्शी की आंखों में बूंदाबांदी हो रही थी। तमाम तफसीलात समझाकर वो दोनों अली को सफ़ेद मंजिल की तरफ ले गए और अमली तौर पर उसे समझाने लगे। ये गली है, इधर से तुम्हें आना है, इस तरफ को। यहाँ मोटर खड़ी होगी, एन इसी जगह, और हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। पास नहीं बल्कि करीब। ये ना समझना कि तुम अकेले हो। तमाम तफसीलात समझाने के बाद जब वो नाव घर पहुंचे तो 9:30 बज चुके थे। वो सीधे रो पर नीम छत्ती की तरफ चल दिए।
تاکہ جا بھا اور پال کو ان کی آمد کا علم نہ ہو۔ حد ہو گئی۔ جب وہ نیم چھتی میں پہنچے تو دروازے میں جمال کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جمال کو دیکھ کر ایلی کا دل بیٹھ گیا۔ جمال کو دیکھتے ہی یہ احساس اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا کہ وہ مجرم ہے، اس نے جمال کو دھوکہ دیا ہے۔ احساس گناہ سے اس کی گردن لٹک گئی۔ ایلی نے اس احساس سے مخلصی پانے کی شدید کوشش کی مگر ناکام۔ وہ احساس اس شدت سے اس پر طاری ہوا کہ اس دھارے میں ایلی کی شخصیت بہہ گئی۔ وہ جمال کے روبرو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کی طرف نگاہ بھر کر دیکھ نہ سکتا تھا۔ پھر اس نے اپنا دل کڑا کر لیا اور پتھر بن کر کھڑا ہو گیا، اس ڈر کے مارے کہیں جمال کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کے لیے منتیں کرنا شروع نہ کر دے۔ جمال ایلی کی طرف بڑھا۔ ایلی، سب ٹھیک ہے نا؟ ایلی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بخشی بخاری جی، کیا حال ہے؟ جہاں سے ملنے آئے تھے کیا؟ جمال نے ان سے بات کی۔ ہاں، بخشی بخاری نے کہا، اور پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کا حال سناؤ ایلی، اس نے اشارتاً پوچھا۔ ٹھیک ہیں، ایلی نے کہا۔ کوئی آیا تھا؟ نہیں۔ خط بھی نہیں؟ نہیں۔ پیغام؟ نہیں۔ تو بات ختم ہو گئی؟ ہاں۔ جمال مایوس ہو گیا اور برساتی کے باہر کوٹھے پر ٹہلنے لگا۔ بخاری ایلی کے قریب تر ہو گیا۔ یہ تمہارا ساتھی تھا؟ ہاں، ایلی بولا۔ ساتھی کو اپنے خلاف کر لینا دانشمندی نہیں۔ ایلی خاموش رہا۔ اسے بتا دینا چاہیے، بخاری نے کہا۔ لیکن میں کیسے بتاؤں؟ اس سے بات چھپی نہ رہ سکے گی، بخاری بولا۔ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس میں اتنی جرت نہ تھی کہ جمال کے روبرو اقبال جرم کرے۔ کچھ دیر کے بعد جمال مڑا۔ ایلی، انہوں نے بلایا تو نہیں تھا؟ ہاں، بلایا تھا، جمال نے دہرایا۔ بلایا ہے، ایلی نے جواب دیا۔ کب؟ آج رات 2 بجے۔ آج؟ جمال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ 2 بجے؟ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، 2 بجے۔ دفتن جمال نے محسوس کیا کہ وہ بخشی کے سامنے ہی باتیں کیے جا رہا ہے۔ اوہ، اس نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ جمال بھائی، بخاری نے پہلی مرتبہ جمال سے بات کی۔ الیاس آج جا رہا ہے۔ جا رہا ہے؟ کہاں؟ اس لڑکی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تم جا رہے ہو ایلی؟ وہ ایلی سے مخاطب ہوا۔ ہاں، ایلی نے سر ہلا دیا۔ کس کے ساتھ؟ چھوٹی کے ساتھ۔ چھوٹی کے ساتھ؟ وہ حیرت سے سر کھجانے لگا۔ حد ہو گئی، اس نے صحن میں ایک چکر کاٹا۔ چھوٹی نے بلایا ہے کیا؟ جمال نے پوچھا۔ ہاں۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار صحن میں گھومنے لگا۔ کہاں جاؤ گے؟ جمال پھر رک کر پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں ایلی بولا۔ پتہ نہیں؟ حد ہو گئی، جمال چلایا۔ بخشی اور بخاری چپ چاپ دیوار کے قریب کھڑے تھے۔ ایلی زینے کے پاس تیوری چڑھائے جمال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمال کوٹھے پر دیوانہ وار گھوم رہا تھا۔ حد ہو گئی، وہ اپنے آپ چلا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دفتن جمال رکا۔ خط آیا تھا کیا؟ ہاں، ایلی نے کہا۔ اسی کے ہاتھ؟ نہیں۔ رومی ٹوپی والا لایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر؟ ڈاک سے۔ اوہ، ڈاک سے۔ جمال پھر مستربانہ طور پر ٹہلنے لگا، پھر رکا۔ اگر میں یعنی اس نے ملتجی نگاہوں سے ایلی کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایلی نے جواب دیا اور لفافے سمیت سادی کا خط جمال کی طرف بڑھایا۔ جمال نے لپک کر وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لیا، پتہ دیکھا، پھر بے صبری سے رکا نکالا اور روشنی تلے کھڑا ہو کر اسے پڑھنے لگا۔ دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا، نہ جانے کتنی مرتبہ خط پڑھا ہوگا۔ پھر گویا اس کے جسم کا تناؤ ٹوٹ گیا، ہاتھ لٹکنے لگے، گال ڈھلک گئے۔ حد ہو گئی۔ اب اس نے اور انداز سے کہا۔ اچھا بھائی، وہ ایلی کے قریب آ گیا، تمہیں مبارک ہو۔ اس نے خط واپس دیتے ہوئے کہا۔ جمال صاحب، بخاری نے کہا، آپ تو انہیں جانتے ہیں، کیا وہ آئے گی؟ آئے گی؟ جمال نے دہرایا۔ مطلب ہے کیا؟ وہ بات کی پکی ہے؟ بخاری نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، جمال بولا۔ ایلی کو معلوم ہے، میں تو اسی کے سہارے۔ اس نے ایلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ بخشی گھبرا کر سی سی کرنے لگا، جیسے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہو۔
مجھے تو کچھ علم نہیں۔ میں تو جمال بولا، میں تو حیران ہوں، مجھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بخاری بت بنا کھڑا تھا۔ ایلی احساس ندامت سے بھیگا ہوا تھا۔ بخشی چپ چاپ ظلم سہے جا رہا تھا۔ جمال کبھی سوچ میں پڑ جاتا، کبھی سر لٹکا دیتا، کبھی مسکرانے کی کوشش کرتا، کبھی سر کھجاتا اور اپنے آپ سے کہتا حد ہو گئی۔ پھر دفتن ایلی کی طرف دیکھ کر نہ جانے سے کیا ہوا بھاگ کر وہ ایلی سے لپٹ گیا۔ ایلی تم کمال ہو، تمہارا جواب نہیں ایلی، تم نے حد کر دی، تم ہمیشہ حد کرتے ہو، لیکن یار تم نے یہ کیسے کر دیا؟ مجھے بڑی خوشی ہے ایلی، بڑی خوشی ہے، مجھے تم پر یہی امید تھی۔ جذبات کی شدت سے وہ رک گیا۔ ایلی کی گردن لٹک گئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے واقعی وہ مجرم ہو۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ بخشی بخاری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ ایلی نے شیر مارا ہے، شیر ببر، آسمان کا تارا توڑ لایا ہے، یہ جادوگر ہے، جادوگر۔ اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، میں اس کے جادو سے واقف ہوں۔ بخشی بخاری حیرت سے جمال کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ جمال ہنسنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں، وہ معمولی لڑکی نہیں۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کون ہے جو اسے روک سکے؟ کون ہے جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکے؟ جمال ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ہسٹیریا کا عنصر تھا۔ بخشی بخاری چپ چاپ کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گھڑی نے 12 بجا دیے۔ اچھا تو، جمال چلایا، میرا دوست آج جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ، بات سلامت روی، مجھے یاد نہیں رہا، بولا۔ اچھا، بخاری نے کہا، وقت کم ہے، ہم ذرا موٹر والے کو دیکھ آئیں، جب تک تم تیاری کرو ایلی۔ تیاری؟ ایلی نے دہرایا، میں کیا تیاری کروں گا؟ کوئی چیز ویز؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جمال صاحب، آپ ایلی کے ساتھ جائیں گے؟ میرا مطلب ہے صرف اسے لانے کے لیے، بخاری نے کہا۔ ہاں ہاں، جمال چلانے لگا، میں ساتھ جاؤں گا، اس کا ساتھی ہوں، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اب میں اس کا ساتھ دوں گا، میں انہیں خود موٹر میں بٹھاؤں گا۔ کیوں ایلی، مجھے ساتھ لے چلو گے نا؟ ایلی ڈرتا تھا کہ بخشی بخاری کے جانے کے بعد وہ جمال کے ساتھ اکیلا نہ رہ جائے، اس لیے وہ نیچے اتر گیا۔ میں ذرا جاہ اور پال سے مل لوں، وہ بولا۔ جاہ اپنی چارپائی پر پڑا سو رہا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے ایلی ہچکچایا، پھر اسے خیال آیا کہ شاید پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ جاہ، ایلی نے اسے جھنجھوڑا۔ جاہ نے کروٹ لی۔ جاہ، وہ چلایا۔ جاہ نے سر اٹھایا۔ میں جا رہا ہوں، ایلی بولا۔ اچھا، وہ نیند میں بولا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا۔ خدا حافظ۔ ایلی نے جاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بے پناہ پیار سے اسے سہلانے لگا، لیکن جاہ پھر سو گیا تھا۔ پال ابھی پورے طور پر نہیں سویا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ گھر جا رہا ہوں۔ تو جاؤ، میں سمجھا شاید 7 سمندر پار جا رہے ہو، پال بولا۔ ہاں، ایلی نے کہا، 7 سمندر پار جا رہا ہوں، وہیں گھر بناؤں گا۔ پال اٹھ بیٹھا اور پھر مذاق میں ایلی سے لپٹ گیا۔ اس وقت کون سی گاڑی جائے گی؟ بھا نے پوچھا۔ جائے گی، ایلی نے جواب دیا۔ کوئی اسپیشل ہی ہو سکتی ہے، بھا نے کہا۔ ہاں، اسپیشل ہی ہے۔ اب یہ پوچھو بھا کہ اسپیشل کے کون سے ڈبے میں بیٹھو گے، پال بولا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایلی یوں مل کر نہیں گیا، بھا نے کہا۔ ایلی نے محسوس کیا کہ اگر کچھ دیر کے لیے وہاں رکا تو وہ سب جاگ پڑیں گے اور باتیں شروع ہو گئیں تو اچھا، خدا حافظ۔ وہ اٹھا، اس کی آواز گلو گیر تھی۔ اٹیچی۔ 2:45 بجے جمال اور ایلی اس کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں چپ چاپ کھڑے تھے۔ گلی ویران تھی۔ قبرستان کے پرلے سرے پر کوئی فقیر گدڑی میں لپٹا پڑا تھا۔ ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دیر تک وہ کھڑے رہے۔ وہ 15 منٹ 15 گھنٹوں سے زیادہ طویل ہو گئے تھے۔ قریب ہی کسی گھڑی نے 2 بجائے۔ جمال بولا، کیا 2 بج گئے؟ واقعی 2 بج گئے؟ کیوں ایلی، سنا تم نے؟ ایلی 2 ہی بجے ہیں کیا؟ ایلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک وہ دونوں چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر سفید منزل سے یوں آواز سی آئی جیسے کوئی ٹرنک کھینچ رہا ہو۔ وہ چکنے ہو گئے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر زینے میں پاؤں کی چاپ سنائی دی۔
وہ جمال بولا۔ ایلی نے آہستہ سے بند کھڑکی کو انگلی سے بجایا۔ اندر سے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں لپک کر دروازے کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ دروازے میں کوئی سیاہ نقاب میں ملبوس کھڑا تھا۔ سعدی؟ ایلی نے پوچھا۔ جواب میں اس نے لوہے کا ایک اٹیچی آگے بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایلی نے دبی زبان میں پوچھا۔ میرا زیور ہے، سعدی نے جواب دیا۔ ایلی بولا، اسے واپس رکھاؤ۔ کیوں؟ یہ میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ یہ تو پاگل ہے، جمال بولا۔ لاؤ مجھے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اٹیچی اٹھا لیا۔ نہیں سعدی۔ ایلی دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ دھڑام۔ سفید منزل سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بڑا سا ٹرنک کسی نے اٹھا کر فرش پر دے مارا ہو۔ ہائے اللہ! سعدی نے ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ باجی، وہ بولی۔ پھر سفید منزل میں کہرام مچ گیا۔ چار ایک مرد ان کی طرف لپکے۔ وہ ایلی کے قریب آئے اور پھر نہ جانے کیوں اسے چھوڑ کر انہوں نے جمال کو دبوچ لیا۔ سعدی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر اندر گر پڑی۔ ایلی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیچے گلی میں وہ جمال کو پیٹ رہے تھے، اوپر کوئی کرا رہی تھی، کوئی بین کر رہی تھی، بند کھڑکیاں کھل رہی تھیں۔ پھر ایلی چلانے لگا، میں ہوں، میں ہوں، میں، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں ادھر ہوں۔ لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ باری باری اس نے ہر شخص کو شانے سے جھنجھوڑا۔ یہ نہیں، میں ہوں، اسے چھوڑ دو، میں ہوں، میں۔ لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ سب دیوانہ وار جمال سے کشتی لڑنے میں مصروف تھے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا ہوا؟ دو شخص ایلی کی طرف لپکے۔ میں ہوں، میں، وہ چلایا۔ اچھا تو تم ہو۔ ان دونوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دونوں ایلی کو کسی تنگ جگہ میں ٹھونس رہے تھے۔ ہوا کے چار ایک جھونکے لگے تو ایلی نے دیکھا کہ وہ موٹر پر سوار ہے اور اس کے پاس بخشی اور بخاری بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ انہیں دیکھ کر چلایا، مجھے جانے دو، مجھے جانا ہے۔ وہ چلاتا گیا لیکن گاڑی فراٹے بھرتی چلتی رہی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ روک لو، روک لو، ایلی چیخ رہا تھا۔ دیر تک وہ چلاتا رہا، پھر دفتن بخاری بولا، گاڑی روک لو۔ مجھے جانا ہے بخاری۔ جی مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا ہوگا۔ ایلی کے سر پر گویا جنون سوار تھا۔ لیکن، بخشی بولا، لیکن کچھ نہیں، اگر میں نہ گیا تو زندگی بھر۔ وہ رک گیا۔ زندگی بھر؟ اس نے پھر ناکام کوشش کی۔ موڑ لو، بخاری نے ڈرائیور سے کہا۔ موٹر واپس جا رہی تھی۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ ایلی کو کچھ احساس نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں واپس جا رہا ہے، واپس جا کر اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اس وقت یہ بھی خیال نہ آیا کہ سعدی خطرے میں تھی۔ اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ جمال کو چھڑانا اس کا اخلاقی فرض تھا۔ اس وقت فرض اور اخلاق ایلی کے لیے دو محمل لفظ تھے۔ اسے صرف ایک خیال تھا کہ سعدی کیا کہے گی کہ ایلی بھاگ گیا۔ سفید منزل سے دور ہی انہوں نے اسے موٹر سے اتار دیا۔ اچھا بھائی، بخاری نے کہا، خدا حافظ۔ ایلی نے اس کی بات نہ سنی اور دیوانہ وار سفید منزل کی طرف بھاگا۔ گلی میں کوئی نہ تھا، لیکن سفید منزل کے ارد گرد کے سبھی مکانات میں بتیاں چل رہی تھیں اور زیر لبی باتیں سنائی دی رہی تھیں۔ سفید منزل کا پھاٹک نما صدر دروازہ بند تھا۔ اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایلی نے دونوں ہاتھوں سے پھاٹک بجانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ روب سے نہ جانے کسے ڈانٹ رہا تھا، جیسے کوئی سورما سردار فاتح کی حیثیت سے قلعے میں واپس آیا ہو۔ اس کی دستک کا کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے دروازے پر دو ہتھڑ مارنے شروع کر دیے۔ اندر باتوں کا سلسلہ جوں کا توں جاری تھا۔ میں ہوں، میں، اس نے پھر دستک دی۔ میں ہوں، میں، الیاس ہوں، ایلی، میں واپس آ گیا ہوں، مجھ سے بات کرو، دروازہ کھولو۔ اس وقت اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ارد گرد کے مکانات کے لوگ کھڑکیاں کھول کھول کر باہر جھانک رہے تھے۔ اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ایک دبلے پتلے شخص نے پورا دروازہ کھولے بغیر در سے باہر جھانکا۔ میں ہوں، میں، ایلی بولا۔ ایلی، جسے تم تلاش کر رہے ہو، وہ ایلی۔ کون ہے؟ اندر سے کسی اور شخص کی غصے بھری آواز آئی۔ پکڑ لاؤ اس بدماش کو، وہ گرجا۔
دبلے پتلے آدمی نے ایلی کا بازو پکڑ کر اسے یوں اندر گھسیٹ لیا جیسے تمباکو کی بوری ہو۔ بدماش، وہ دانت پیسنے لگا اور پھر اسے کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ چور۔ چند ہی ساتھ میں کسی نے کنڈی کھولی۔ ایک اجنبی نوجوان اندر داخل ہوتے ہوئے چلایا، کون ہے تو؟ میں الیاس ہوں۔ کون الیاس؟ جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ غلط آدمی ہے جسے تم نے پکڑا ہوا ہے، مجھ سے بات کرو۔ نوبارد نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ ایلی چپ چاپ کھڑا رہا۔ توڑ دیجئے، وہ بولا۔ تم نے کوئی دھوکہ یا فریب کیا تو یاد رکھو میرے سرہانے تلے پستول پڑا ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں نے احسان کیا ہے آپ پر؟ ایلی نے غصے سے بھپر کر کہا۔ تو کس پر احسان کیا ہے؟ نوجوان چلایا۔ کسی پر بھی نہیں۔ تم پہلے کبھی آئے اس گھر میں؟ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ مجھے جانتے ہو؟ نہیں۔ نوجوان خاموش ہو گیا اور ایک سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ ایلی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت جوان تھا، درمیانہ قد، بھرا بھرا جسم، گدے سے ہاتھ پاؤں، سفید رنگ، فراخ ماتھے پر تیوری تھی، خمدار ہونٹوں میں مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے انگریزی طرز کا سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کمرہ نہایت مختصر تھا، دیواروں پر ہلکا ہلکا گلابی پینٹ کیا ہوا تھا، پلنگ پر جدید طرز کی چادر بچھی ہوئی تھی، سرہانے کا غلاف ہم رنگ تھا، تپائی پر دو ایک کتابیں پڑی تھیں، پانی کے لیے ایک کانچ کی سراہی تھی، کارنس پر دو ایک چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ پلنگ پر لیٹے ہوئے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے نوجوان کبھی کبھی آنکھ بچا کر ایلی کی طرف دیکھتا اور پھر یوں چھت کو گھورنے لگتا جیسے خوفناک ارادے قائم کرنے میں شدت سے مصروف ہو۔ دفتن اوپر سے چیخوں کی آواز سنائی دی، کوئی چلا رہی تھی، کوئی ٹین کے ڈبے بجا رہا تھا، کوئی کرا رہی تھی، پھر کوئی کہکہا مار کر ہنس رہی تھی۔ نوجوان چھلانگ مار کر اٹھا، دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اوپر جنگلے کی طرف دیکھا، پھر روب سے للکارا، کیا ہو رہا ہے؟ آوازیں بدستور جاری رہیں۔ پھر وہ ایلی کی طرف مڑا، خبردار، نوجوان چلایا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی اور پھر قریب ہی زینے میں داخل ہو گیا۔ بن باس۔ ایلی اکیلا رہ گیا۔ صدر دروازے سے ملحقہ کمرے میں سے چار ایک شخص باہر نکل کر دیوڑی میں کھڑے ہو گئے۔ ایلی غور سے ان کی آوازوں کو سن رہا تھا جو اوپر سے آ رہی تھیں، لیکن نہ تو باجی اور نہ سادی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اوپر صورتحال کیا ہے۔ بہرحال صورتحال تسلی بخش معلوم ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس بات پر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اوپر حالات تسلی بخش معلوم ہوتے تھے۔ خیال آیا، وہ مڑا، اوپر والے زینے کے مقابل میں ایک دروازہ تھا۔ اس نے سوچا، تو یہ ہے وہ کمرہ جس میں ہم ملا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا جیسے کھلا ہو۔ سامنے دو پاٹ پڑے تھے، اس کے قریب ہی کاٹ کباڑ والا زینہ تھا۔ سلاخوں والی کھڑکی کے قریب ایک ان سلگا سگریٹ پڑا تھا۔ پھر باجی دبے پاؤں زینے سے اتر رہی تھی۔ خدا کے لیے، وہ بولی، اب آپ جائیں یہاں سے۔ چلا جاؤں گا، گھبراتی کیوں ہیں آپ؟ اب جانا ہی ہے۔ نہیں نہیں، اوپر کوئی چیخ کر بولی۔ وہ چونکا، اوپر دیکھنے لگا، کوئی رو رہی تھی۔ پھر دفتن نوجوان سیڑھیوں سے نکل کر اندر داخل ہوا۔ آپ؟ اس نے ایلی کی طرف دیکھ کر کہا اور رک گیا۔ تم؟ کچھ دیر کے بعد نوجوان نے غصے سے ایلی کی طرف دیکھا۔ تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس نے زور سے دروازے پر لات ماری۔ تم نے وہ جرم کیا ہے کہ میں اگر تمہیں قتل بھی کر دوں تو کم ہے۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بکو نہیں۔ نوجوان کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن ہو گئیں۔ میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ جوش میں ایلی کی طرف لپکا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ ایلی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ قریب آ کر نوجوان نے اپنی باہیں ایلی کے گرد حائل کر دی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ نوجوان کی کراہیں سن کر اوپر خاموشی طاری ہو گئی۔ پہلے تو ایلی حیران کھڑا رہا، پھر اسے وہی خوشبو سی محسوس ہوئی جو سادی کے لباس میں ہوتی تھی اور کمرے کی فضا میں اڑا کرتی تھی۔ وہ نوجوان کے قریب تر ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ اس کا دامن پکڑے اور اسے اپنی آنکھوں پر ملے۔ دیر تک وہ دونوں بغل گیر رہے۔
اس شکل نوجوان نے آنکھیں پونچھی، اپنا آپ قابو کر کے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو پلنگ پر بیٹھ گیا۔ مجھے ساری بات بتا دیجئے، اس نے ایلی سے کہا۔ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ ساری بات؟ ایلی نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیے، نوجوان نے منت کی۔ لیکن ایلی بولا، میں تو چور ہوں، چوری کے لیے آیا تھا۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کے بعد نوجوان نے بات کی۔ فرمائیے، اگر ہم پولیس بلوا لیتے تو کیا آپ وہی بیان دیتے؟ بے شک، ایلی نے کہا۔ نوجوان پھر سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے اغوا کا فیصلہ کیسے کیا؟ نوجوان نے پوچھا۔ ایلی خاموش رہا۔ کیا یہ تجویز آپ کی طرف سے تھی؟ نوجوان رک گیا۔ میری طرف سے، ایلی نے جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، ایلی بولا۔ آپ کا مقصد اسے گمراہ کر کے خراب کرنا تھا۔ یہ غلط ہے۔ ایلی نے غصے میں نوجوان کی طرف دیکھا۔ تو کیا مقصد تھا؟ نوجوان نے پوچھا۔ ظاہر ہے، ایلی نے جواب دیا۔ ہمیں بلیک میل کرنا۔ نوجوان کو پھر سے غصہ آ گیا۔ یہ الزام ہے، ایلی نے دانت پیسے۔ اوہ، نوجوان پھر جلال میں آ گیا۔ دور ہو جائیے میری نگاہوں سے، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہماری زندگی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، جائیے جائیے۔ ایلی جوں کا توں بیٹھا رہا۔ آپ نے ہمیں وہ دکھ پہنچایا ہے کہ… نوجوان کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے پھر کسی قسم کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو جاؤ۔ ایلی پھر بھی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد نوجوان پھر لپک کر باہر نکلا۔ محمد علی، اس نے کسی کو آواز دی، باہر نکال دو اسے۔ پتلا دبلا شخص صدر دروازے سے لپک کر آیا اور ایلی کا ہاتھ کھینچنے لگا۔ پھر اس نے صدر دروازے کی بھاری چٹکنی کھولی اور ایلی کو باہر دھکیل کر اندر سے کنڈی لگا دی۔ باہر صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے لوگ سر نکال کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کون ہے؟ کدھر ہے؟ ایلی چپ چاپ سر جھکائے یوں چل رہا تھا جیسے رام باس کو جا رہے ہوں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔